अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अलियातिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 42 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। राइटर हैं इसके अलियातिश। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। खाना खाने के बाद जहां ईमाने को बेहद जल्दी थी कि अब वो घर चली जाए, वहीं वीर बज़िद था कि वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पे चलें। हाँ ठीक है, हम चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे ताकि मेरे घर वाले फिर मेरी कब्र गली में ही बना दें और फिर तुम आना वहाँ चादरें चढ़ाने। वीर ने उसे नाराज़ी से देखा। तुम इतना डरती क्यों हो? क्योंकि मैं अभी 2 दिन पहले ही पिटी हूँ। मेरा डरना तो बनता है भाई। वीर ने हाथ से माथे को छुआ और उसकी हाथ पकड़ लिए। अब तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। कह सकते हैं मेरे अब्बा और भाई तुमसे शादी के बाद भी मुझे कुछ भी कह सकते हैं, मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। वीर ने मुंह बनाकर सर झटका। हाँ, सारे इनकार सारे मेरे लिए जो हैं, सारी पाबंदियां मुझ पे लगा देती हो। तुम्हारा सारा जोर मुझ पे चलता है। मुझसे तो बात भी ऐसे करती हो जैसे पुलिस हाथ में डंडा पकड़कर मुलजिम से करती है। कभी रोमांटिक होने की कोशिश ना करना। वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए थे और अब वीर उसे एक सुनसान सड़क पे लिए खड़ा था। उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन थीं और सुरमई सड़क पे जर्द रोशनी बिखरी थी। किनारों पे लगे दरख्त हवा से सरसरा रहे थे और घास के टिड्डों की छन छन सरकंडे की झाड़ियों से सुनाई देती थी। उनकी गाड़ी से कुछ दूर गार्ड्स की गाड़ी खड़ी थी और वीर ईमाने का हाथ पकड़कर उसे निहारते हुए बोला था। उसकी बात पे ईमाने के चेहरे पे शरीर मुस्कान आ गई। रोमांटिक होने की कोशिश की तो थी, फिर वीडियो हो गई थी वायरल और फिर उसके बाद वीर ने उसे खफगी से देखा। तुम वो सब भूल जाओ, वो सब माजी का हिस्सा बन गया है। उसने ईमाने को बताना ज़रूरी नहीं समझा था कि वीडियो बनाने वाला असलम था और उसे प्लांट करने वाला रिजवी था। बदला लेने के लिए उसने अपनी तरफ से औकात से ज़्यादा बड़ी चाल चली थी और अब की बार उसकी तबीयत शाहवीर के डैड खुद साफ कर रहे थे और शाहवीर नहीं चाहता था कि ईमाने फिर से रिजवी का जिक्र सुनकर उससे खाइफ हो जाए और उसे कोई बहुत बड़ी तोप समझने लग जाए। उसका इलाज जो अब की बार हुआ है वो पूरी ज़िंदगी याद रखेगा। बुरे तजर्बे भूलने नहीं चाहिए वीर। क्यों? वीर ने सीने पे हाथ लपेट कर सवाल किया था। क्योंकि ये मुस्तकबिल के फ़ैसले लेने में मदद करते हैं। इंसान एक बार ठोकर लगने पे अगली बार उस रास्ते से संभल कर गुजरता है और बड़े नुकसान से बच जाता है। ईमाने ने आखिर में शाने उचकाए थे। वीर ने उसे दाद देने वाले अंदाज से देखा। मेरी मासूम सी दुनिया तो बहुत समझदार है। वो उसके गिर्द बाजू फैलाने लगा कि ईमाने ने उसके हाथ रास्ते में पकड़ लिए। घर चलें अब? वीर का मुंह बन गया। हाँ चलो, और अब मुझसे बात मत करना, सोच लो। वीर ने सर हिलाया। हाँ सोच लिया, ना करना मुझसे बात। मैं कोई तुमसे बात किए बगैर रह नहीं सकता। लगता तो ऐसा ही है, मैं रह सकता हूँ, वो एतमाद से बोला। ईमाने ने शाने उचका दिए। मर्जी है तुम्हारी, वो कहकर गाड़ी में बैठ गई। वीर बाकी के पूरे रास्ते उससे नहीं बोला था। घर जब वो जिबी के साथ अपने घर घर जाने के लिए निकलने लगी तो वीर लाउंज से जल्दी से बाहर आया और उसकी गाड़ी में बैठने से पहले बोला, मैंने तुम्हें माफ़ किया। क्यों किया? वो शरारत से बोली। मुझे तुम पे रहम आ गया था। वो इधर उधर देख कर बोला, ऐसे जैसे उस पे एहसान करने आया हो। क्यों आया रहम? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह संगदिल नहीं हूँ। ईमाने ने सर इस बात में हिलाया, बस, या और कुछ भी? और मेरा गुजारा नहीं होता तुमसे बात किए बगैर। उसने हार मान ली। ईमाने ने उसके माथे पे बिखरे बाल उंगलियों से संवारे तो वीर को लगा जैसे उसका दिल पियानो बन गया और ईमाने ने उसकी कीज को छेड़ दिया है। मेरा शोहर तो बहुत अच्छा है। उसने वीर का गाल भी खींच दिया तो वह बच्चों की तरह खुश हो गया। ईमाने फिर जाकर गाड़ी में बैठ गई। उसके गाड़ी में बैठते ही वीर के मैसेजेस आने लगे थे। वो पूरी रात उसे सोने नहीं देगा। वीर नंगे पांव बंगले से बाहर सड़क पे आ गया था और गाड़ी को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी निगाहों से ओझल ना हो गई।
اگلے دن شاہ آفس چلا گیا اور شیریں نے اسکول جاتے وقت لاج کو وہ ٹک ٹک لے کر اسے جھلاتے اور بجاتے دیکھا تھا۔ وہ اسکول سے آ گئی لیکن لاج نہ رکی۔ شام کو سب چائے کے لیے لاؤنج میں جمع ہوئے تھے، تبھی اس کے ہاتھ میں وہی تھا اور وہ اسے بجائے جا رہی تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ اس نے اسے رکھا نہیں تھا، بات یہ تھی کہ وہ جب بھی فارغ وقت ہوتا اسے لے کر بیٹھ جاتی۔ آج تو اسے موبائل کا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ کمرے میں پڑا تھا اور لاج خود نیچے لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ شری نے اسے دیکھا تو کہے بغیر نہ رہ سکی، لاج تمہارے سر میں درد نہیں ہوا؟ اکتائی نہیں تم اس سے؟ اس کی بات پہ لاج کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس سے کیسے سر درد اور اکتاہٹ؟ اتنا مزہ آتا ہے، آپ کر کے دیکھیں۔ اس نے فراق دلی سے شری کو بھی اپنے ساتھ آنے کی دعوت دی، جسے اس نے سہولت سے منع کر دیا اور چائے کے برتن سمیٹنے لگی۔ بی جان دیوان پہ بیٹھی لاج کو کب سے ایک ہی ٹکٹکی سے دیکھ رہی تھی۔ ان کا چہرہ بے حد سپاٹ تھا۔ لاج اپنے کام میں مصروف تھی، پھر اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اٹھ کر اس کے پاس آیا ہے۔ انہیں چہرہ اوپر کیا تو بی جان کسی پہاڑ یا روح قبض کرنے والے فرشتے کی مانند کھڑی تھی اور ان کا قد چھت تک جاتا تھا۔ لاج ٹک ٹک کرتا ہاتھ رک گیا۔ بی جان کے تاثر اچھے نہیں تھے۔ انہوں نے پھر وہی کیا جسے وہ کب سے برداشت کر رہی تھی۔ انہوں نے لاج کا ٹک ٹک لیا اور پوری قوت سے دور اچھال دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم نے بڑا ہونا ہے یا نہیں؟ وہ ایک دم سے اس کا بازو دبوچ کر اسے کھڑا کرتی گرجدار آواز میں گویا ہوئی تو لاج کانپ گئی اور شریف پھوپھو تیزی سے لاؤنج میں آ گئیں۔ ہر وقت تم کسی نہ کسی کھیل میں لگی رہتی ہو، شادی شدہ ہو تم، کیوں یہ دماغ سے نکال بیٹھی ہو؟ جس عمر میں لڑکیاں پورے گھر سنبھال لیتی ہیں، یہ اس عمر میں کھیل کود کر ہی نہیں تھک رہی۔ پورا دن ہو جاتا ہے اس کی یہ حرکتیں برداشت کرتے ہوئے۔ وہ لاج کو بری طرح دبوچ کر کھڑی بول رہی تھی۔ ان کی آواز اونچی تھی اور شکن زدہ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں بھی سرخ ڈوریاں پڑ گئی تھیں، ان کے ڈیلے باہر ابھر آئے تھے۔ لاج خوف سے سمٹ گئی۔ بی جان، وہ منمنائی تھی۔ بی جان نے دانت کچکچائے، تبھی شیریں آگے آئی۔ بی جان، کیا ہو گیا ہے؟ بچی ہے۔ وہ ان کے ہاتھ سے لاج کا بازو چھڑوا رہی تھی کہ بی جان نے اسے جھٹکا دیا۔ یہ تمہاری اور شاہ کی مہربانی ہے جو اس بے عقل کو بڑا ہونے نہیں دے رہے۔ یہ بچی ہے؟ انہوں نے لاج کو جھنجھوڑا۔ لاج نے آنکھیں بند کی۔ اس کے بازو میں بی جان کی انگلیاں پیوست ہو رہی تھیں، لیکن بی جان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ بول رہی تھی، یہ اب بچی نہیں ہے، شوہر والی ہے۔ اپنی گھر گھرستی پہ تو توجہ دینے کی بجائے یہ کھیلتی پھر رہی ہے۔ میں نے کیا سوچ کر اس کی شادی کی تھی اور یہ کیا نکلی؟ یہ دارین کے لائق ہی نہیں۔ بے عقل، بے وقوف کہیں کی۔ وہ اب تک بس درد سے بے چین ہو رہی تھی، لیکن یہ جو جملہ ابھی بی جان نے کہا تھا اس نے لاج کو تکلیف دی تھی۔ میں شاہ پہ توجہ دیتی ہوں، اس نے بدقت کہا تو بی جان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ توجہ دیتی ہوں؟ ان کا منہ ٹیڑھا ہونے لگا تھا۔ وہ بے اختیار چڑے ہوئے لہجے سے بول رہی تھی۔ انہوں نے لاج کو جھٹکے سے چھوڑا تو شیریں نے اسے تھام لیا۔ توجہ دینے والی لڑکیوں کی یہ چھب نہیں ہوتی۔ کیا توجہ دیتی ہو تم؟ پورا دن اس سے بے سروپاش فرمائشیں کرتی رہتی ہو اور وہ بھی پاگل ہو گیا ہے۔ اسے اس خاندان کی فکر ہی نہیں ہے۔ اس نے تمہیں ہی گود لے لیا ہے، باپ بنا ہوا ہے تمہارا۔ بی جان کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ کہے جا رہی تھی۔ پھپھو نے انہیں ٹوکا، یہ کیسی عجیب باتیں کر رہی ہیں آپ؟ تم چپ رہو۔ بی جان نے گررا کر کہتے پھپھو کو دیکھا۔ مجھے کسی سے کوئی سبق نہیں سیکھنا۔ وہ دوبارہ لاج کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ آگے بڑھ کر اسے شیریں سے دور کیا۔ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں کسی بھی قسم کی الٹی حرکت کرتے دیکھ لیا یا تم مجھے پاگلوں کی طرح حویلی میں کھیلتی دکھائی دے گئی تو میں تمہاری جان نکال دوں گی، تمہارا منہ وہیں تھپڑوں سے لال کر دوں گی۔ انہوں نے لاج کے جبڑوں کو دبوچا تھا۔ لاج کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ تکلیف اتنی تھی کہ اس کے آنسو آنکھوں کے ہر کنارے سے بہہ رہی تھے۔ بی جان کی گرفت بے رحم تھی۔ تبھی لاؤنج میں گونجنے والی برہم آواز پہ سبھی چونکے تھے۔ گردنیں گھما کر دیکھا تو راہداری عبور کر کے اس کے سرے پہ دارین کھڑا، ماتھے پہ سلوٹیں لیے بی جان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سلگ رہی تھیں۔ آپ اسے دوبارہ ہاتھ نہیں لگائیں گی؟ اس نے آگے بڑھ کر لاج کو اپنی جانب کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے گرد بازو لپیٹا۔
تو وہ جیسے بکھر سی گئی۔ اس نے خوف سے شاہ کے کوٹ کے اندر سے اس کے گرد بازو لپیٹے اور اس کی شرٹ کو پیچھے سے مٹھیوں میں بھر لیا۔ کس بات کا غصہ نکال رہی ہیں آپ؟ وہ بی جان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غرایا تھا۔ بی جان تلخی سے مسکرائی۔ اس پہ رحم کرو دارین، اسے بڑا ہونے دو۔ شاہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ایک ہی بات، ہر روز ایک ہی بات، وہ بیزاری سے کہتا ہوا چلایا تھا۔ لاج اس میں اور سمٹ گئی۔ اس کی گرفت شاہ کے گرد مضبوط ہو گئی تھی۔ شاہ نے گہرا سانس لیا، لاج کو آہستگی سے اپنے سامنے کیا۔ بچے، آپ شیریں کے ساتھ اوپر جاؤ، اور اب رونا نہیں ہے، میں بی جان سے بات کر کے آ رہا ہوں۔ اس نے لاج کو شری کے حوالے کیا تو شری اسے اوپر لے گئی۔ بی جان نے اس کا جملہ دہرایا، بچے، اور سر جھٹک دیا۔ تم اس کے بننا کیا چاہتے ہو؟ میں نے تمہیں اس کا شوہر بنایا تھا اور تم… بی جان نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ شاہ نے مٹھیاں بھیج سر کو ضبط سے خم دیا۔ میں یہ فالتو کی باتیں نہیں سننا چاہتا۔ میں بس آپ کو آج آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے میری بیوی کو کچھ بھی کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ کیا کر لو گے تم؟ بی جان کے سوال پہ اس نے سرخ ہوتی آنکھوں سے بی جان کو دیکھا۔ میں اسے اپنے ساتھ وہاں لے کر چلا جاؤں گا جہاں اس کا بچپن سلامت رہے گا۔ وہ جیسی ہے میں اس سے راضی ہوں۔ آپ میرے اور اس کے معاملے میں نہیں آئیں گے، اور… اس نے انگلی اٹھائی۔ دوبارہ اسے مارنے کا سوچیے گا بھی مت۔ وہ کہہ کر بڑے بڑے ڈگ بھرتا اوپر چلا گیا تھا۔ لاؤنج میں سناٹا چھا گیا تھا۔ بی جان کو اب احساس ہوا تھا کہ ان کی اہمیت کیا رہ گئی ہے اس حویلی میں۔ لاج کا پلڑا کیسے بھاری ہو گیا، انہیں پتہ کیوں نہیں چلا؟ شریں لاج کو اس کے اور شاہ کے کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ اسے چپ کروا رہی تھی۔ اس کا سرخ ہوا چہرہ سہلا رہی تھی، لیکن لاج روئے جا رہی تھی۔ جب شاہ کمرے میں آیا تو وہ لاج کو چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ شاہ نے اندر آ کر دروازہ بند کیا۔ وہ آفس سے کچھ ضروری پیپرز لینے گھر آیا تھا، اور اب وہ اس بات کا شکر بھی کر رہا تھا کہ وہ ٹھیک وقت پہ پہنچ گیا، ورنہ بی جان کا کیا بھروسہ تھا؟ جس طرح وہ لاج کو پکڑ کر کھڑی تھی، ان سے کوئی بعید نہیں تھی کہ وہ آج لاج کو مار بھی دیتی۔ لاج بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ جب شاہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ بی جان خود ہی غصہ کر رہی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میری غلطی نہیں ہے۔ وہ خود سے ہی صفائیاں دینے لگی تھی۔ شاہ کے دل میں اس کی حالت پہ ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے لاج کو مضبوطی سے اپنے سینے سے لگائے رکھا، پھر اس نے اسے سامنے کیا، بیڈ پہ لے جا کر بٹھایا، پانی کا گلاس بھرا اور اس کے لرزتے لبوں سے وہ گلاس لگا دیا۔ لاج نے چند گھونٹ پی لیے تھے۔ شاہ نے گلاس واپس سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور وہ اس کے سامنے فرش پہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ لاج جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ اوپر بیٹھ جائیں۔ وہ اتنے دکھ میں بھی یہ جانتی تھی کہ اس کے شاہ نیچے اس کے قدموں میں بیٹھے اچھے نہیں لگیں گے، اور پھر بھی بی جان کو لگ رہا ہے کہ لاج بڑی نہیں ہو رہی، وہ سمجھدار نہیں ہے۔ شاہ نے پلکیں جھپکیں اور اسے دوبارہ اپنے سامنے بٹھایا۔ خود وہ فرش پہ ہی بیٹھا رہا۔ میں جانتا ہوں تم نے کچھ بھی نہیں کیا، اور تم بہت اچھی ہو۔ لاج نے سر نامے ہلایا۔ میں اچھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں کرتی، پھر بھی مجھے ہی مار پڑتی ہے۔ اس نے اپنا چہرہ آگے کیا۔ اتنی زور سے میرا منہ پکڑا تھا، آگ سے بھی زیادہ زور سے۔ شاہ کا دل کسی نے مسل دیا تھا۔ اسے اپنا کیا بھی یاد آ گیا۔ لاج اپنی آستینیں اوپر کر رہی تھی۔ یہ دیکھیں، یہاں بھی نشان پڑ گیا۔ وہاں بھی جان کے ناخن پہ وسط تھے۔ شاہ کا دل کرلا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر شاہ نے اس کا بازو سہلایا، اس کے بازو کو چوما۔ میں ایسا کیا کروں جس سے تم بس خوش رہو؟ میں ہر روز اس سب میں ناکام ہو جاتا ہوں۔ میں بہت بے بس ہوں۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے، میں اتنا بے بس تو کبھی نہیں تھا۔ وہ تکلیف سے کہہ رہا تھا۔ لاج اسے ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ شاہ، میں بے عقل ہوں۔ شاہ نے سر نامے ہلایا۔ تم میری بہت سمجھدار بیوی ہو۔ بی جان کہہ رہی تھی، میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ میں آپ کے لائق کیوں نہیں ہوں؟ وہ پھر سے چپ ہوتے ہوتے رونے لگی۔ اب کی بار وہ اور شدت سے روئی تھی۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں میں چہرہ چھپا لیا۔ شاہ کے دل پہ کوئی کند چھری چلا رہا تھا۔ اس نے بے تابی سے لاج کے ہاتھوں کو تھاما۔ لاج ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے لاج کی بھیگی ہتھیلیوں کو چوما۔ تم میری ہو، پر آپ کے لائق تو نہیں ہونا۔ تم میرے لائق ہی ہو۔
جو پیار میں تمہیں کرتا ہوں وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ تم میں تو میری جان بستی ہے۔ لاج نے بھیگی بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شاہ نے کوٹ کی جیب سے رومال نکالا، اس کی آنکھیں صاف کیں، اس کا چہرہ پہنچا۔ پھر بھی جان کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ شاہ یہاں بے بس ہو جاتا تھا، وہ لاج کو کیا بتائے۔ مجھے یہ بات کرنی ہی نہیں، میں بس تمہیں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھو۔ تم کس کی جان ہو؟ شاہ کی۔ اس نے لاج کو ساتھ ساتھ دہرانے کا اشارہ کیا۔ کس کا بیبی ہو؟ شاہ کا۔ شاہ کی جان جس طوطی میں بستی ہے اس کا نام کیا ہے؟ لاج۔ شاہ کے لب مسکائے تو لاج بھی مدھم مدھم مسکانے لگی۔ شاہ کا بیٹا کون ہے؟ میں۔ اور شاہ کا ڈوریمون؟ اس نے لاج کے ہاتھ اپنے کاندھوں پہ رکھے تو لاج نے انہیں قریب کر کے اس کے گالوں پہ اپنی ہتھیلیاں رکھ لی۔ اور پھر بتاؤ مجھے کہ شاہ کا پانڈا کون ہے؟ لاج۔ اس نے گیلی سانس اندر کھینچ کر آستین سے ناک پونچھی۔ شاہ اس کی حرکت پہ گہرا سا مسکرانے لگا۔ اب آخری سوال، شاہ کسے زو سے لے کر آیا تھا؟ مجھے، وہ یہ کہتے کھلکھلا کر ہنسنے لگی تھی۔ شاہ نے اس کے ہاتھ پکڑے اور پھر وہ اس کے پیٹ پر گدگدی کرنے لگا۔ لاج بیڈ پہ لیٹ گئی تھی۔ جب تمہیں سب پتہ ہے تو کیوں روتی ہو؟ کوئی کچھ بھی کہے تم نے ایک کان سے سننی ہے اور دوسرے سے نکال دینی ہے، بالکل اسی طرح جیسے تم پڑھنے کی باتیں نکال دیتی ہو۔ اس کے اوپر لیٹ گیا تھا، لاج کی گردن کو لبوں میں گہرا گہرا بھرا، پھر اس نے لاج کو بیڈ پہ لیٹا کر اسے اپنے اوپر کیا اور لاج نے کوہنیاں اس کے سینے پہ جما کر ہتھیلیوں پہ چہرہ رکھ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں اب جو نمی تھی وہ زیادہ ہنسنے سے جمع ہوئی تھی۔ میں آج شام میں آؤں گا نا تو ہم باہر چلیں گے، تمہارے لیے ڈول ہاؤس لائیں گے اور ڈول لائیں گے، ٹیڈی لائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی کھلونے تم نے لینے ہوں لے لینا۔ کل سارا کچھ میں خود لاؤنج میں آفس جانے سے پہلے رکھوا کر جاؤں گا۔ سدرا کو بلا لینا اور خوب کھیلنا۔ میں دیکھتا ہوں وہ میری لاج کو کون ڈانٹتا ہے۔ لاج اس کی بات پہ اتنا جوش میں مبتلا ہو گئی کہ اس نے شاہ کا گال چوما۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ شاہ اس کی جسارت پہ کھل گیا۔ میرا بچہ۔ اس نے لاج کے لبوں، گالوں، آنکھوں کو چوما، پھر اسے بیڈ پہ بٹھایا اور خود کوٹ درست کر کے کھڑا ہو گیا۔ ابھی میں کام سے آیا تھا، شام میں جلدی آؤں گا۔ کھانا مت کھانا، ہم کھانا باہر کھائیں گے۔ اور اب تم نیچے نہیں جاؤ گی، میں شری کو بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ باتیں کرنا۔ بے جان بلائیں بھی تو مت جانا، ٹھیک ہے؟ لاج نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ میں اپنا سامان لے لوں پھر میں آفس جاتا ہوں، اور اب رونا نہیں۔ اس نے لاج کا گال کھینچا اور الماری کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں سے پیپرز نکال کر وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد شری اندر آ گئی تھی۔ شری نے آنے کے بعد اس سے نیچے ہونے والی کوئی بات جان بوجھ کر نہیں کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لاج پھر اداس ہو، اس لیے وہ لاج سے ڈراموں کی باتیں کرنے لگی۔ صحیح غلط اندازے لگاتی وہ لاج سے بول رہی تھی اور لاج اپنا دکھ بھول کر اب اسے ٹھیک ٹھیک ڈراموں کی کہانیاں بتا رہی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ شری اسے رشک سے دیکھتی تھی۔ لاج کے پاس خوش رہنے کے لیے کتنے سادہ بہانے تھے۔ وہ کتنی جلدی دکھوں کو بھول جاتی تھی۔ اسے سچ میں بڑا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ وہ جیسی ہے اسے ایسا ہی رہنا چاہیے۔ شری نے اس کا ماتھا چوما اور اس کے گرد بازو حائل کر لیا۔ پھر تم نے شاہ کو کہا نہیں یہاں ٹی وی لگوانے کا؟ لاج نے سر ہلایا۔ کہا تھا وہ بھول گئے ہوں گے، آ جائیں گے نا تو یاد کرواؤں گی۔ شری نے اس کی کمر تھپکی۔ بالکل میری بہن، ضرور یاد دلانا۔ اور تم نے اسکوٹی بھی تو لینی تھی۔ لاج نے سر پہ ہاتھ مارا۔ ارے ہاں، یہ تو میں خود بھول گئی۔ شری نے اس کے گال کھینچے۔ میں ہوں نا، میں یاد کرواؤں گی اپنی بہن کو۔ اسے بھی ابھی یاد آیا تھا کہ اس کے کچھ حساب رہتے ہیں شاہ کی طرف۔ اسی کی بہن کیوں جھیلے سب، شاہ کو بھی تھوڑا مزہ آنا چاہیے۔ شری نے پہلی بار تیلی لگائی تھی اور وہ اتنا اچھا محسوس کر رہی تھی کہ یہ خوشی بیان سے باہر تھی۔ اس کا دل کیا وہ باہیں پھیلا کر لان میں گول گول گھومے۔ انکار کریں تو ضد کرنا، بالکل بات نہیں ماننی، ناراض ہو کر میرے کمرے میں آ جانا۔ لاج نے سر ایسے ہلایا جیسے وہ دونوں جنگ کی تیاری کر رہی ہوں کہ دشمن کو کیسے کیسے گھیرنا ہے۔ جاری ہے۔
جناب یہ تھی ہماری آج کی قسط، آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جو کہ آپ لوگ نہیں کرتے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں، کمنٹس بھی کیا کریں۔ کمنٹس ایسے ہی آپ لوگوں کے نا وہ ہوتے ہیں پھیکے پھیکے سے، بالکل مزہ نہیں آتا پڑھ کے، ایسے ہی نیکسٹ فلانا۔ ہم سے ایک کسی نے پوچھا وٹ از فلانا، سو فلانا از نیئر ٹو بی بھاڑ میں جاؤ، بھاڑ بھاڑ جیسا لفظ، جیسے فلانا غیر اہم سا لفظ، تو فلانے ایویں 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 سے ڈائلاگ وہ ہوتے ہیں، کمنٹس ہوتے ہیں، پڑھ کے مزہ بھی نہیں آتا۔ کچھ ہوتے ہیں 4-5 کمنٹس جنہیں پڑھ کے اچھا لگتا ہے، باقی تو اگر کچھ لکھ دو تو ہیٹرز آ جاتے۔ او گاڈ، یہ ہمارے ساتھ والوں کی بچی ہے۔ ایک عجیب ہی معاملہ ہے میرے ساتھ، ہم جب بھی کہانی کی ریکارڈنگ کرنے بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ والوں کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ان کی گلی کے چکر نہیں ختم ہوتے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، گھر میں شور، بچوں کا شور، مار پیٹ، لڑائی جھگڑے۔ خیر میں نے پتہ نہیں کیا کہنا تھا اور میں بھول گیا، تو چھوڑو اب اس بات کو۔ شکریہ آپ سب کا کہ آپ لوگ جھیل جاتے ہیں مجھے۔ اب شکریہ، اور ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں۔ اللہ حافظ۔